बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अन्नाज़ियात जो 79 नंबर की सूरत है, 30वें पारे में है, शुरुआत होना है। सूरह नाज़ियात मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। ये 30वें पारे की जो सूरतें हैं वो दो अल्फाज़ों पर मुश्तमिल हैं, तीन अल्फाज़ों पर। छोटी छोटी आयतें हैं। जो उनकी आयतें हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत गहरे मीनिंग रखती हैं। और जो कुरान शुरू से पढ़ता आ रहा है वो उसको 30वें पारे में गौर फिक्र करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कुरान तो है ही ऐसी चीज़ कि उस पर गौर फिक्र किया जाए। अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान में क्या गौर फिक्र नहीं करते कि दिलों पे ताले लग गए? ये गौर फिक्र से आता है। और अल्लाह ताला तो चाहते ही है बंदे को कि वो तदब्बर से काम ले, गौर फिक्र से जो अक्ल अल्लाह ताला ने दी है उसमें लगाए। थोड़ा सा आप अरबी ज़बान से भी वाकिफ़ हों तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तर्जुमों पे भी गौर फिक्र करेंगे तो भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन कुरान को समझने के लिए कुरान की ही आयतों की तफसीर होगी। ये खुद ही डिटेल है, अपने आप अल्लाह ताला ने इसको खुद ही डिटेल्ड कर दिया। किसी बाहर से इसकी किसी डिटेल किसी तफसीर की ज़रूरत नहीं है। कुरान समझने के लिए कुरान की आयतें एक दूसरे की खुद से तफसील है। तो फरमाया वन नाज़ियात ग़र्क़न। अब ये जो दो लफ्ज़ हैं, नाज़ियात, नज़ा लफ्ज़ कहते हैं खींचने को कोई चीज़, तनाज़ा खींचतान को बोलते हैं ना, तनाज़ा। नाज़ियात खींचने को, कोई चीज़ खींचने को। ग़र्क़न ग़र्क़ डूबा हुआ या बहुत निचली सतह से अंदरूनी तरीके से। अब तर्जुमे में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ तर्जुमे मिलेंगे इसके। किसी ने कहा है कि फ़रिश्तों को लेके कि जो जान निकालते हैं शरीर के जिस्म के अंदर जाके जान खींचते हैं। और वन नाशितात नश्तन में उन्होंने कहा है कि फ़रिश्ते जो नशता आसानी से खोल देना, बंद खोल देना किसी चीज़ को, कोई मूवमेंट हरकत को बोलते हैं नशत। तो उन्होंने कहा फ़रिश्ते जो है डूब के जान निकाल लेते हैं शरीर के अंदर से, और किसी का बंद आसानी से खोल देते हैं। किसी ने हवाओं को ले लिया और उन्होंने कहा जो हवाएं जो है वायलेंटली चलती हैं गहराई से, और फिर कुछ जो इजीली चलती हैं, तो इस तरह से ले लिया। लेकिन अगर इसमें गौर फिक्र करेंगे, कुछ लोग उस तरफ भी गए हैं कि वो कौमें जो नाज़ियात जो खींच एक्सट्रैक्ट करती हैं, निकालती हैं अपनी छिपी हुई ग़र्क़ जो डूबी हुई जो क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकाल के काम करती हैं वो कौमें। या पर्सनल भी ले सकते हैं आप कि कोई आदमी अगर कुरान के बारे में लिया जाए कि उसमें तदब्बर करके और उसमें से वो चीज़ निकाल लेता है ग़र्क़न, यानी तदब्बर करके जो अंदरूनी जो उसमें हिदायत है वो निकालता है। तो कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो। और हर टाइम में जो है कुरान जो है हिदायत देता है। ये तो क़यामत तक के लिए हिदायत है, तो हर वक्त में जो है उसके हिसाब से हिदायत निकाली जाएगी। तो कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद भी हैं, आप उस पर गौर फिक्र कर सकते हैं। वन नाशितात नश्तन। फिर अगर कौमों से लिया जाए कि वो कौमें जो हैं मूवमेंट के लिए आता है नशत लफ्ज़, कोई भी हरकत के लिए वो हरकत में आती हैं। यानी पहले तो उन्होंने वो क्वालिटी को जो दबी हुई क्वालिटी हैं फिर वो निकाला उसको, फिर वो उस तरीक़े से उन्होंने काम किया। और वो क्या था? वस्साबिहाति सबहन। और ये लफ्ज़ तो कुरान में बहुत जगह आया है। सबाहा, इसकी मीनिंग आपको बताया जा चुकी, लेकिन एक बार फिर बता रहे हैं कि सबाहा के मीनिंग होते हैं, ये लफ्ज़ आता है तैराक के लिए भी, साबिहा, तैराक को भी बोलते हैं साबी, और तेज़ दौड़ने वाले घोड़े को भी बोलते हैं साबी।
یعنی وہ ایک اسٹرگل اور ایک وہ کوشش منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے حد درجہ کوشش صباح کہلاتی، جس سے آتا ہے تسبیح۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے حد درجہ کوشش سے کیا جائے گا وہ تسبیح ہی ہوگا۔ اگر آپ قرآن پھیلانے کا کام کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اللہ کے نام کا دھیان کرنے کے لیے کر رہا ہو، وہ بھی اب وہ بیٹھ کے خالی تسبیح پڑھنا ہی تسبیح نہیں ہوتی، اس سے تو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ 100 بار 200 بار اگر آپ بنا سمجھے ہوئے وہ مالا لے کے جپ رہے ہو تو وہ تسبیح نہیں ہے حقیقی۔ حقیقی تسبیح کیا ہے؟ وہ تو ایک رسم ہے، رسم بنا لے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر تو اللہ تو ہے ہی بڑا، لیکن معاشرے میں اگر اسے بڑا نہیں کیا جا رہا تو آپ کونے میں بیٹھ کے چاہے جتنی 100 بار بول دو، 1000 بار بول دو، اس سے معاشرہ تو نہیں سدھرے گا نا۔ تو معاشرے میں جا کے جو محنت کی جائے گی تو وہ قومیں پھر وہ تسبیح کرتی ہیں، وہ سابحات سبحا تسبیح کرتی ہیں۔ یہ لفظ صباح لفظ قرآن میں کئی ترجمے کے ساتھ آئے تو تسبیح آتا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ اور تیز دوڑنے والے گھوڑے کے لیے بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے والسابحات سبحا، وہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ تو یہاں پر والنازیات اور واو لگا ہے تو قسم ہے، وہ قسم کیا، وہ شہادت ہوتی ہے، وٹنس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ والنازیات غرقا، یعنی شہادت کے طور پر پیش ہیں وہ قومیں جو اندرونی طور سے جو اپنی دبی کوالٹی کو باہر نکال لیتی ہیں، یا وہ شخص جو تدبر کر کے قرآن کی صحیح ہدایت نکال کے دیتا ہے۔ والناشطات نشطا، اور پھر وہ جو ہے موومنٹ کرتے ہیں اور اس کو ایزیلی آگے بڑھاتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور سابحات ہیں یعنی اس کو جو ہے حد درجہ کوشش کر کے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، وہ جو کوالٹی کو نکالتی ہیں، وہ جو قومیں یا کوئی بھی پرسن۔ تو فرمایا یہ شہادت کے طور پہ، سب میں واو واو لگا ہے، یعنی قسم قسم، تو وہ قسم کی میننگ شہادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد فرمایا فالسابقات سبقا، تو کیا ہے، وہ وہی قومیں جو ہیں وہ سبقت لے جانے والی ہوتی ہیں۔ سابقہ کہتے ہیں سبق، دوڑ میں آگے نکل جانا عربی میں کہتے ہیں سابق، تو سابق، تو وہی دوڑ میں آگے نکل جاتی ہیں۔ یعنی اس طرح کی جو قومیں ہوتی ہیں جو اپنی کوالٹی کو نکھار کے پھر اس پہ گامزن ہوتی ہیں، ان کے سارے کام پری پلاننگ ہوتے ہیں، وہ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ دنیا کے ایک فلسفہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو قومیں اکٹھا ہو کے اور اپنے کام پلاننگ سے کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو مسلمان قوم ہے، جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم کہتے ہیں، ان میں تو اتنے فرقے ہیں، اتنا تنازع ہے آپس میں، اور اتنا زبردست ہے کہ کسی کے مساوہ کرنے سے ان کے نکاح ٹوٹ جاتے، وہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، اتنا اب تو برادری واد کو بھی بڑھاوا دینے لگے، اور تمام طریقے کے فرقے اس میں موجود ہو گئے۔ میرے خیال سے سب سے زیادہ فرقے تو اور جگہ بھی ہیں اور کمیونٹیز میں بھی ہیں، لیکن اتنا زیادہ ان میں وہ نہیں ہے، تنازع نہیں ہے۔ فرقے تو اور قوموں میں بھی ہیں لیکن اس قدر لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں ہے جس قدر اس میں ہے۔ شیعہ، سنی، قادیانی، بورے، تمام فرقے ڈھیروں طریقے سے۔ بھائی آپ ذہنی طور سے تو اس سے تو الگ ہو سکتے ہو، نظریاتی طور پہ کسی کی سوچ الگ ہو سکتی، کسی سوچ الگ ہو سکتی، لیکن ایک فرقہ بنا لینا، اس کا نام رکھ دینا اور پھر فرقہ بنانا قرآن نے منع کیا ہے، اور اس کو شرک تک کہا ہے، اور نبی سے بھی کہہ دیا کہ جو فرقہ ہو جائے ان سے آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ امت واحدہ ہے، بلکہ پوری کمیونٹی، اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی شرک کر کے مانتا ہے، لیکن آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے تاکہ اس کا شرک دور ہو، لیکن جبھی تو دیں گے جب آپ اس سے اچھے سے پیش آئیں گے، سلام کلام کریں گے، اس سے جو ہے تعلقات رکھیں گے۔ اتنی نفرت کے تعلقات قطع صرف ان لوگوں سے ہوں گے جن تک بات پوری کمپلیٹ پہنچ گئی ہے اور وہ حد درجہ کوشش کے بعد بھی نہیں مان رہے اور آپ کے کام میں روڑا اٹکا رہے، پھر تو ان سے تو پھر لڑائی ہے سیدھی۔ لیکن جو یہ کام نہیں کر رہا ہے،
جو ابھی جس تک بات ہی نہیں پہنچی ہے، جس تک قرآن کی ہدایت نہیں پہنچ پائی، اس کی تعلیم نہیں پہنچ پائی، اس سے تو سلام کلام دعا سب رہے گا، تعلقات رہنا چاہیے تاکہ ان تک پہنچاتے ہیں، وہ چاہے غیر مسلم کمیونٹیز ہوں، چاہے مسلم کمیونٹی کے فرقے ہوں، آپس میں سب کو برابر سے۔ تو یہی قومیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں آگے۔ فل مدبرات امرا، پھر تدبر سے وہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، امر کام ہوتے ہیں، تدبر مدبرات امرا، یعنی تو یہی قومیں جو ہیں اپنے کاموں میں سکسیز ہوتی ہیں اور وہ تدبر سے سارے کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ یا پرسنل آدمی بھی ہوگا تو وہ قرآن کے بارے میں کہ وہ غور و فکر کر کے نکالے گا، پھر اس کو جو ہے ایزیلی اس میں موومنٹ کرے گا، پھر حد درجہ کوشش کرے گا، پھر وہ آگے بڑھ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ اسے اور ہدایت پہ ہدایت دیتا جائے گا، پھر وہ تدبر کرنے کے لائق ہو جائے گا کاموں کے بارے میں۔ یہ ہوتا نا کہ ایک فہم ہو جانا، سمجھ میں آ جانا کام کو۔ تو آپ کوئی سے بھی میننگ ہر طرف گئے ہیں لوگ، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر روایتوں سے ہوگی، تو پھر اتنے اختلافات کیوں ہیں ترجموں میں؟ جب رسول اللہ نے کوئی ایک ہی تو بتائی ہوگی، تو انہوں نے رسول کے نام پہ جو روایتیں لکھی ہیں ان میں آپ تھوڑا سا تفکر سے کام لیں، کیونکہ اس طرح سے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تو وہ ملتی ہی نہیں ہے کہ صحیح گائیڈ لائن کیا ہے، کیونکہ اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ایک وقت میں اس کی تفسیر کی بھی نہیں جا سکتی ایک موقع پہ، اور اسی کو فکس نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ جب قرآن نے خود کہہ دیا کہ سنورہم آیاتہ، کہ ہم جلدی تمہیں آیتیں دکھائیں گے تاکہ یہ حق ثابت ہو جائے گا، بہت سارے بھید قرآن کے جو ہیں وہ کھل چکے 14 سال میں، بہت سارے آگے بھی آ جائیں گے سامنے۔ تو فرمایا ان کمیونٹیز کے بارے میں، آگے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، وہ دن جس دن بھوکمپ آ جائے گا، یعنی پیچھے قوموں کی بات ہو رہی، یعنی یہ اتنی سویلائزڈ قومیں، اتنے اچھے سے پلاننگ کر کے چلنے والی قوموں، ان پر بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کا بھی ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، یعنی کپ کپی، رجفہ کہتے ہیں کپ کپانے کو، بھوکمپ، اور خالی ایک ہی جھٹکا نہیں ہوگا، تتبع الرادفہ، اس کے بعد پھر سے ایک جھٹکا آئے گا، ردیف کہتے ہیں نا پیچھے آنے والے کو، اردو میں یہ لفظ فیمس ہے۔ قرآن کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ آپ کو ایزیلی وہ ترجمہ، اگر آپ تھوڑا سا عربی میں روٹ ورڈ سسٹم سے سمجھ لیں تو وہ الفاظ خود ہی اپنے آپ میں میننگ دینے لگتے ہیں، اور وہ بولے ہوئے لفظ ہوتے ہیں۔ تتبع، پیچھے سے ایک اور جھٹکا آئے گا، یعنی ان کا وجود ہل جائے گا، ان قوموں کا جو اچھے سے سویلائزڈ قومیں ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ قلوب یومیز واجفہ، اس دن دل جو ہے خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں نیچی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ایسا ڈر اور خوف کے ڈر کے مارے وہ حالت کہ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے اور نگاہیں کچھ دکھ بھی نہیں رہا، سوجھ بوجھ بھی نہیں آ پاتے نا پھر ایسے موقعوں پہ، کیا کرے آدمی؟ وہ کیفیت تو اس دنیا کی قرآن نے جو اشارہ کیا ہے وہ آئے گا، وہ ساری قوموں پہ، جو بھی سویلائزڈ قومیں جو یہ سوچتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تو ویسا وہ اس میں نہ رہیں، سب پر آئے گا۔ اور قیامت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے پہلے کے یہ واقعات ہیں، پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہے، جس دن سب لوگوں کو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، جتنے بھی مردہ ہیں سب اپنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو من میں خیالات گزرے ہیں یا جو بھی اعمال کیے ہیں، ایک ایک کا حساب ہم کو دینا ہے۔ تو فرمایا یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہیں گے کیا ہم پھر سے پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ یہ سوچ ہوگی کہ اب ڈاؤن فال ہو رہا تو کیا پھر سے وہی جو ہے پہلی حالت میں لوٹ جائیں گے ہم؟ ایذا کننا عظاما نخرہ،
کیا جو کھوکھلی ہڈیاں ہو گئی ہماری، پھر بھی آئزہ کنہ عظامن نخرہ، کھوکھلی ہڈی عظامن نخرہ، ڈھانچہ رہ جائیں گے کیا ہم، اور پھر سے یہ پرانی حالت میں آ جائیں گے. قالو، بولے تل کا اذا کرۃ خاسرہ، پھر تو ایسا لوٹنا بہت ہی خسارے والا ہوگا. اگر یہ ہوا، واپسی ہوئی، تو پھر تو لوٹنا خسارے والا ہوگا. اب قرآن اصل میں جو بات کرتا ہے ایک دوسری آیتوں کو ملا کے سمجھنا چاہیے، اور اس میں وقفہ بھی بیچ میں رہتا ہے. کبھی کبھی ایک بات حال کے حال دوسری بات اس کے بعد قرآن کر دیتا ہے، لیکن سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں کتنا وقفہ. ہم لوگوں کو پڑھتے ٹائم یہ لگتا ہے کہ حال کے حال یہ باتیں ہو رہی، سوال جواب ہو رہا ہے، لیکن اس میں وقفہ بھی کبھی کبھی بہت سی جگہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا. وقفہ جیسے 6 اسٹیجز اس صورت میں انشاءاللہ آنے والی ہیں آپ کے سامنے. جو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ 5 اسٹیجز کا تو ذکر، 6 اسٹیجز کا ذکر ہے. 6ٹھی اسٹیج قائم ہونا ہے، جس کو قیامت بولتے ہیں، جو وہ اسٹیج لائف کی وہ اسٹیج آنے والی ہے. 5 اسٹیج کمپلیٹ ہو چکی ہیں. وہ آپ کو انشاءاللہ درس میں جب اسی صورت میں آئے گا تو پھر وہ بتایا جائے گا کہ وہ 6 دن نہیں ہیں، وہ 6 اسٹیجز ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ 6 دن میں آسمان و زمین بنایا. یعنی تخلیق کا کام جو ہے وہ ہوا. تو بولے کہ یہ لوٹنا تو بہت خسارے والا ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بس ایک واحد ڈانٹ ہوگی، ایک آواز، جس کو قرآن نے کہا بہت، یا سور پھونکا جائے گا، یا وہ جو آواز ہوگی، واحد ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو یہ چٹیل میدان میں آ جائیں گے. سحر جاگنے کو بول دیتے، سونے سے جاگنے کو بول دیتے، یا اس زمین کو جو بالکل پلین ہو، اور ساحرہ، تو یہ جو ہے اپنے آپ کو جاگا ہوا پائیں گے. مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے آپ سو رہے ہو، خواب دیکھ رہے ہو، آپ کو حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی تو حقیقت سامنے آ جاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک خواب تھا. خیر، دنیا کے بعد، مرنے کے بعد کس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں رکھے گا، عالم برزخ میں رکھا جائے گا، کس وقت تک، وہ تو کوئی نہیں جانتا. وہ 6th اسٹیج جو ہے وہ کب قائم ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو دنیا کی 5th اسٹیج کا اینڈ ہوگا، اس کے بارے میں قرآن میں برابر ہے. وہ ایک الگ ہی لائف ہوگی، جس کو آخرت کی لائف کہتے ہیں. آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، ہمیشہ کی زندگی، لیکن وہ کنیکٹڈ ہے، سب اسٹیجز آپس میں کنیکٹڈ ہے. جس نے 5th اسٹیج میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں اگر اس نے گڑبڑ کی ہے تو 6th اسٹیج میں پھر اسے وہ جہنم میں ہی رہنا پڑے گا، اور نہیں تو پھر وہ جنت میں ترقی یافتہ زندگی میں آ جائے گا. مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ اس سے بالکل، اس کو صرف قرآن نے جتنا بتایا ہم اتنا سمجھ سکتے اس لائف کو، کہ وہ کس طرح کی لائف ہوگی، کس طرح کا جسم اللہ تعالیٰ دے گا. قرآن نے جو جو اشارے کیے بس اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، قرآن نے جو بتایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایک ڈانٹ ہوگی تو یہ چٹیل میدان میں حاضر ہو جائیں گے. اب اسی کے ترنت بعد اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم کو موسیٰ کی حدیث پہنچ گئی. اب الفاظ دیکھو، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی حدیث پہنچی، موسیٰ کی بات. حدیث بات کے لیے آتا ہے نا، ایونٹ، حادثہ. موسیٰ کی بات پہنچی. اب موسیٰ کی بات کون سی ہو رہی، موسیٰ کی حدیث جو تلمود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تلمود، جو یہودیوں نے اپنے گڑھ رکھی کتابیں روایتی، اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اور بھی باتیں کری تھیں. وہی 2 طرح کی وہی ہے، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع. ایک جس کی تلاوت ہوتی، ایک جس کی تلاوت نہیں ہوتی. یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے، پہلے سے بنا رکھا تھا انہوں نے کہ 2 طرح کی وہی ہے، 2 طرح کی وہی مطلب سمجھنا. اب یہ جو قرآن وہی ہے، ان کے نزدیک بھی 2 طرح کی وہی. ایک تورا، مطلب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے،
ایک تو وہ وحی مطلوع ہے، اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع جو تلمود میں ہے، ان کے جو روایت ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جو روایتیں، پھر اس میں اور بھی طرح کی ملاوٹیں ہوں گی. اپنے یہاں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ ایک وحی مطلوع یعنی قرآن، اور وحی غیر مطلوع جو اس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث. تو یہاں پر یہ کون سی وحی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ تلمود تو جب تھی بھی نہیں، حدیث و موسیٰ کی حدیث، موسیٰ پر جو وحی آئی اس کی، وہ روایتوں کی بات نہیں ہو رہی. وحی ہمیشہ کتاب کی شکل میں موجود ہو جاتی نبی کے ٹائم میں، اور حفاظت ہوتی ہے اس کی. اس کی حفاظت کا تو وعدہ کیا گیا. پرانی کتابوں میں تو ملاوٹ ہوئی، انہوں نے دیکھو اس میں ملا دی نا بہت ساری، بک آف موزز، بک آف، اس میں جینیسس، لیویٹکس، وہ سب 5 کتابیں ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی ہیں، یہاں تک کہ اتنی ملاوٹ کری کہ جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا کہتے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے واقعے کے بعد کی بھی زندگی کے بیانات ہیں، مرنے کے بعد کے بھی حالات ہیں. اب اگر وہ اوریجنل کتاب ہوتی تو پھر اس میں مرنے کے جینے تک ہی تو وہی آئی ہوگی. تو یہاں پر وہ بک آف موزس کی بات ہو رہی، نہ کہ تلمود کی بات ہو رہی. جو آج ان کے تلمود پڑھی جاتی، تورا تو غائب ہو گئی. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں سے قرآن غائب نہیں کیا، نہ کوئی کر پائے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ہمیشہ حفاظت قیامت تک رہے گی. ایک الفاظ کا بھی ادھر ادھر نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے میننگ سے، اس کے مفہوم سے، اس کے سمجھنے سے ہمیں دور ضرور کر دیا گیا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر آدمی خود سے سمجھنے کی کوشش کرے، عربی سیکھے، نہیں تو تمام ترجمے پڑھ کے کچھ نہ کچھ اس میں سے ہدایت نکال کے، پھر جو کوشش کرے گا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جو بھی کوشش کرے گا صدق نیت سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. اس کے بعد آگے واقعہ آ رہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، وہ ہم اگلے ہفتے لیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے اگلے ہفتے آپ لوگ جو ہے یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.